रमजान है अल्लाह से गुर्बत का महीना, बरकत का सखावत का मोहब्बत का महीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से साई टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हिकमत दुआ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर जनाब सैयद साकिब अकबर साहब। क़िबला मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन ग्रामी कदर, इस प्रोग्राम हिकमत दुआ में हम दुआ के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करेंगे, और ये हमारा प्रोग्राम रोज़ाना माह मुबारक रमज़ान में आप साई टीवी पे देख सकेंगे। माह मुबारक के रमज़ान में जहाँ इबादत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, वहीं रिवायात में दुआएं भी मनकूल हुई हैं, और ऐसी भी अहादीस मौजूद हैं कि इस महीने में बहुत ज़्यादा दुआएं करना चाहिए, दुआएं मांगते रहना चाहिए, अल्लाह ताला की बारगाह में आप बंदे का राब्ता रहना चाहिए। आज हम इसी हवाले से अल्लामा साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे कि वो हमें दुआ की हकीकत से आगाह करें कि दुआ क्या है, दुआ की हकीकत क्या है। अल्लामा साहब, आप हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाइए कि दुआ क्या है, दुआ की हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला मुफ्ती अमजद अब्बास साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अहम मौजू है जिसका हमारे साइश टीवी ने इंतखाब किया है, और मैं समझता हूँ माह मुबारक रमज़ान में अगर देखें तो इसकी बहुत गहरी मुनासबत बनती है इस महीने में, चूँकि दुआओं का महीना है। असल में इबादत का महीना यानी दुआओं का महीना, अल्लाह का महीना यानी अल्लाह से इर्तिबात का महीना। तो दुआ वैसे तो एक बहुत ही जामे उन्वान है और बहुत ही एक जामे मौजू है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जो रूह दुआ है वो दर हकीकत इर्तिबात बा खुदा से इबारत है। यानी बंदे का खुदा से इनफरादी और इज्तिमाई जब ताल्लुक़ या रब्त होता है तो उसको हम कहते हैं दुआ। इसमें ख़ुसूसियत ये है कि इसमें पुकारना होता है, इसमें बात करनी होती है, इसमें लफ्ज़ों का यानी इंसान को लफ्ज़ों के ज़रिए आपसे अपने माफ़िज़ ज़मीर का इजहार करना है, इसलिए इसको दुआ कहा जाता है। और जब से इंसान है तब से दुआ है। बल्कि कुरान हकीम की अगर रूह को समझा जाए तो कुरान कहता है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है अल्लाह की तस्बीह करता है, या हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है उसकी हम्द के साथ, लेकिन तुम उनकी इस तस्बीह को समझते नहीं हो। यानी असल में जो दुआ है वो असल अल्लाह की हम्द और अल्लाह की तस्बीह भी उसकी रूह के अंदर जो है वो शामिल है, और पूरी कायनात के अंदर गोया ये दुआ जो है एक रूह की तरह समाई हुई है। और इंसान जब से है तब से ये दुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआएं कुरान हकीम में मज़कूर हैं, उसके बाद दीगर अम्बिया की दुआएं इसमें मज़कूर हैं, और इसमें गैर अज़ अम्बिया जो औलिया गुज़रे हैं वो भी कुरान हकीम में उनका भी ज़िक्र है। फिर अल्लाह ताला ने दुआ के आदाब बताए हैं, दुआ के बारे में जो आयात हैं वो बताते हैं कि अल्लाह ताला को कितनी महबूब है दुआ करना बंदे का। और ये इस लिहाज से देखा जाए तो दुआ अहम भी बहुत है और दुआ ज़रूरी भी बहुत है, और दुआ का मौजू बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और दुआ एक हमागिरियत रखती है, और इसकी रूह दर हकीकत बंदे का इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से ताल्लुक़ और इर्तिबात पैदा करना है लफ्ज़ों के ज़रिए से। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, आपने बहुत खूबसूरत वज़ाहत फरमाई। मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर लफ्ज़ दुआ या इसके कलिमात इस्तेमाल हुए हैं, मुश्तक़ात इस्तेमाल हुए हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि कुरान मजीद में लफ्ज़ दुआ किन किन मानी में इस्तेमाल किया गया है। इस वाले से बात कर लेते हैं। जी ज़रूर। क़िबला मुफ्ती साहब, एक तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक है जब इसका एक रूहानी पहलू आता है दुआ का, जी, तो दूसरा ये है कि जो इसके महल इस्तेमाल लुग़वी एतबार से भी हैं इस कलमे के, उसको भी आप देखें तो कुरान हकीम में उसके मुश्तक़ात भी आए हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि
دعا جو ہے وہ متعدد معانی میں قرآن حکیم میں یہ لفظ جو ہے نا آیا ہے۔ مثال کے طور پر پکارنے کے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگارا اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے، تو سمیع الدعا ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو دعا زکریا ربہ کے پکارا رب کو، اپنے پروردگار کو زکریا نے۔ یہ دیکھیں جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر مہربانیاں کی ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ جب انہوں نے ان کے پاس دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثمرات اور میوہ جات اگر دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو ایسی نیک اور صالح بچی کو، لڑکی کو دیکھ کے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار اگر میری بھی کوئی اولاد ہوتی۔ تو یہ ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، بوڑھی تھیں، خود بھی ضعیف تھے، لیکن یہ اولاد کی جو ہے نا وہ تڑپ ان کے دل میں پیدا ہوئی، موجود تھی۔ تو انہوں نے پکارا دعا زکریا۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ انہوں نے ذریۃ طیبۃ یعنی پاک اولاد جو ہے وہ مانگی ہے۔ ہاں، سے اولاد برائے اولاد طلب نہیں کی، ہاں، بلکہ پاک نیک اور صالح اولاد بڑا معنی خیز ہے ویسے اس میں، یہ پہلو بھی پھر آگے جائیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا اس میں قابل توجہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جان کے کہ اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے، کہا کہ تو سمیع الدعا ہے، تو پکار کو سننے والا ہے، تو فریاد کو سننے والا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا انہوں نے پکار۔ تو دوسری اس سوال کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جو سورہ بقرہ میں واقعہ ہے گائے کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے فرمایا، حکم دیا، تو وہ چونکہ نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے تو وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، کبھی ادھر کی اور کبھی ادھر کی۔ تو وہ سوالات ہی کے معنی میں، سوال کرنے ہی کے معنی میں مثال کے طور پہ یہ آیا ہے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہ پھر وہ کہنے لگے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتائیے، یعنی پوچھئے، سوال کیجئے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، بتائیے کہ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے کہ ماں ہی کہا کہ ان البقرہ تشابہ علینا۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہا کہ اپنے رب سے پوچھ کر بتائیے کہ وہ ہمارے لیے جو واضح کرے۔ اسی طرح فریاد رسی چاہنے کے معنی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن حکیم میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ فرمایا سورہ انعام میں ہے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یہ پکارنا کس معنی میں ہے؟ ظاہر ہے فریاد رسی چاہنے کے معنی میں ہے، یعنی یہ اس وقت مفتی صاحب یہاں پہ چونکہ وہ فریاد کر رہے ہیں، مشکل میں گھر گئے ہیں، تو مشکل میں جب گھر جاتا ہے تو کیوں پکارتا ہے؟ یہ دراصل وہ یہ جو دعا ہے یہ دراصل فریاد رسی چاہنے کے معنی میں ہے، تو ایسے موقع پہ کہ اس کو اس وقت مشکل سے نکالے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس معنی میں دعا کا کلمہ تدعون ان کنتم اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو یہاں پہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو؟ سچے ہو تو بتاؤ اس پہ۔ اچھا، بعض اوقات یہی کلمہ جو ہے وہ ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے، ابھارنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے بھی آیا ہے قرآن حکیم میں۔ جی ہاں، تو مثال کے طور پہ سورہ یونس میں ہے واللہ یدعو الی دار السلام،
کہ اللہ جو ہے تمہیں دار السلام کی طرف رغبت دیتا ہے، صحیح، ابھارتا ہے، صحیح، متوجہ کرتا ہے، تشویق دیتا ہے۔ صحیح، اچھا یہاں پہ یہ بھی بات آ گئی کہ اللہ بھی پکارتا ہے، سبحان اللہ، اللہ بھی دعوت دیتا ہے، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں جی، اللہ بھی بندے کو پکارتا ہے، تو یہ پکار دو طرف سے ہے، صحیح، ہم بھی سلامتی چاہتے ہیں، وہ بھی سلامتی کے صحیح، گھر کی طرف صحیح، دعوت دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے پکارنے اور اپنا طلب کرنے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو واقعی دیکھیں جیسے فرمایا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اللہ کی ہمیشہ دعوت، ترغیب، تشویق اور اللہ کے انبیاء کی اور انبیاء کے جانشینوں کی ہمیشہ دار السلام کی طرف جو ہے وہ دعوت ہوتی ہے، یعنی وہ سلامتی ہی کی طرف ان کی دعوت ہوتی ہے، اور تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، غیر سلامتی کی طرف ان کی دعوت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ کی طرف جو دعوت ہے وہ یہاں خیر پہ کی ہے، بھلائی کی دعوت ہے، جی اللہ سلامتی کی دعوت طرف ہے، جو ہے جی، وہ دعوت جو ہے، اور اللہ کی دعوت اور اللہ کی طرف دعوت جو اللہ کے خاص بندے دیتے ہیں وہ دار السلام کی طرف ہی ہمیشہ دعوت ہوتی ہے۔ سبحان اور اللہ، یہ ویسے ایک معیار بھی ہے اچھا، کہ کوئی اگر اللہ کہے کہ میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں تو اسے وہ دار السلام ہی کی طرف اس کی دعوت ہونا چاہیے، صحیح، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف دعوت صحیح، دینے والا بندہ نہیں ہاں، ہے۔ خود لفظ اسلام کو دیکھیں، اس میں بھی سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے، جی ہاں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت ہو، پکارا جائے اور اس میں بربادی ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو انسانیت کے لیے؟ جی جی بڑی آپ نے اہم بات بیان کی ہے جی بالکل۔ اچھا اب مدد استمداد کے لیے ویسے تو وہ بھی پہلے بھی ہم نے بات کی، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدد چاہنے کے معنی مدد میں، جی، چاہنے کے معنی میں بعض اوقات یعنی پہلو میں تھوڑا سا جو ہے وہ کیفیت میں فرق آ جاتا ہے، کیفیت میں جی، فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں کہ کیسے کمک چاہنا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں ذرا سا آپ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے، وہاں ہم پکارتے ہیں اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اب یہ کہ غیر کو مدد کے لیے یہاں پکارنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ یار اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو اب ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، تو پھر آپ ایسا کریں، اگر آپ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری طرف سے نہیں ہے، تو اس کے مانند ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اور آگے یہ ہے کہ اس صورت بنانے کے لیے جو آپ کے ہم نوا ہیں، آپ کے جو آپ کو صحیح سمجھ کے آپ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، ان کو بھی لے آؤ۔ تو یہاں یعنی ان کو لے آؤ، یہ نہیں کہ وہ آ کے دیکھیں کہ تمہارا تماشا کریں، نہیں وہ تمہاری نصرت کریں ایک طرح سے، ایگزیکٹلی، جی، یعنی ان ان سے سے مدد تعاون لے لو، یہاں اس لیے جی، یعنی ان سے طلب تعاون کے لیے اور یا ان سے مدد طلب کرنے کے لیے یہ کہا گیا، یعنی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اللہ کو چھوڑ کے تو جو تمہارے شہداء ہیں، یعنی اس کو تم نے تو چھوڑ دیا ہے، اب جو تمہارے شہداء ہیں ان کو لے آؤ کہ تم اس میں تمہارے مددگار ہوں، کہ اگر یہ قرآن جو حضرت محمد مصطفیٰ پیش کر رہے ہیں یہ اگر تم اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے تو پھر ایسی صورت کوئی ایک صورت جو ہے وہ بنا کے لے آؤ۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور میرا خیال ہے معنی آپ کے ناظرین کرام کو بھی یہاں پیش کر دیں، اور وہ ہے نام رکھنا، ہاں یعنی کس نام سے کسی کو پکارا جائے، وہ بھی قرآن حکیم میں اس معنی میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ یہ سورہ نور میں ہے کہ فرمایا گیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو، یعنی ایسا نام نہ رکھو، پکارا ایسے نام سے مت پکارو یا اس انداز سے مت پکارو پیغمبر گرامی قدر کو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ 6 مختلف پہلو ہیں، یہ لفظ دعا اور اس کے مشتقات اگر آپ دیکھیں تو قرآن حکیم میں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ البتہ ہمارا جو موضوع سخن ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں حکمت دعا میں، اور یہاں پہ دعا سے ہماری مراد وہی بندے اور خدا کے مابین لفظوں کے ذریعے سے ارتباط ہے، رابطہ ہے، اس کو پکارنا ہے، اس سے لو لگانا ہے،
اس صحیح۔ کے سامنے اظہار عبودیت کرنا ہے، سبحان اس کو اللہ۔ اپنے آقا اور مولا سمجھ کے ہیں اس کو جو ہے مختلف انداز سے اس کو پکارنا اور اس سے رب پیدا کرنا صحیح۔ ہمارا مورد نظر اس وقت صحیح۔ دعا میں یہ مفہوم ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کر دیا۔ یہ جو آپ نے معنی بیان کیے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے تو کلی طور پہ پکارنا ان سب میں مشترک ہے۔ جی یعنی دعا کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، لفظوں کے ذریعے یاد کرتا ہے، اس میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے۔ یہ بندے اور خالق یعنی عبد اور معبود کے درمیان ارتباط ہے، رابطہ ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اسے بیان کیا۔ اب میں چاہوں گا کہ ہم ایک اور لفظ بھی دیکھتے ہیں دعا کے ساتھ، لفظ مناجات استعمال ہوتا ہے، کہ آپ بتائیے کہ دعا اور مناجات ان دونوں میں فرق ہے یا دونوں ایک ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں مفتی صاحب، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، چونکہ بندے اور خدا کے مابین ارتباط ہے، تو کبھی آپ صرف خدا ہی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ سنے، وہی میرا محبوب، وہی میرا آقا، وہی میرا معبود جو سن سکتا ہے اور میرے دکھ درد کو دور کر سکتا ہے، تو میں اس سے بات کروں۔ صحیح۔ ظاہر ہے جب اس سے بات کرنی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بلند آواز سے بات کی جائے، یقیناً بلکہ وہ بعض تو اوقات ہر بات سن لیتا ہے، جی، جی۔ ہمارے دل میں آئی بات کو جان لیتا ہے۔ اس لیے اس کو مناجات اصل میں نجوہ سے نکلا ہے۔ اچھا، نجوہ یعنی سرگوشی۔ ہاں، آہستہ آہستہ، صحیح۔ دھیرے دھیرے، ہیں نچلی آواز سے خفیہ طریقے سے اس کو پکارنا، چونکہ وہ تو سنتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ بعض کا دوسرے کا سننا بیچ میں یعنی آپ کی توجہ کو بھی دوسری طرف کر دیتا ہے، اور خام خواہ دوسرے آدمی کو بھی آپ جس کو سنانا نہیں چاہتے اس کو خام خواہ آپ اس میں شریک کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید بعض اوقات مناسب بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں خفیہ طریقے سے اور آہستگی سے پکارنے کے لیے متعدد آیات آئی ہیں، تو ایسی آیات ہی اور ایسے کلمات سے سمجھا جا سکتا ہے، اور وہاں سے پھر یہ مناجات کا لفظ جو ہے وہ ضروری نہیں لفظ مناجات یا اس کے مشتقات استعمال کیے گئے ہوں، اگرچہ قرآن حکیم میں اس کے مشتقات بھی آئے ہیں، لیکن واضح طور پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ تضرع و زاری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اور آہستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارنا چاہیے۔ من باب مثال میں دو آیات کریمہ کی طرف جو ہے وہ آپ کے ناظرین کی توجہ جو ہے وہ چاہوں گا۔ مثلا سورہ اعراف میں ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، تضرعا یعنی تضرع کے ساتھ، یعنی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارو، و خفیہ اور چپکے چپکے سے، انہ لا یحب المعتدین، اور حد سے گزر جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حد سے گزر جانا یہاں کس معنی میں ہے۔ تو آپ ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غیر ضروری طور پہ چیخ و پکار اور چگھاڑ کے ساتھ پکارنا، جبکہ وہ سنتا ہے اور آپ اکیلے ہیں، وہ یعنی آپ کا خدا ہے، تو آپ اس وقت مشکل میں ہیں تو آپ آہستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ صحیح، یعنی حد سے تجاوز نہیں کرنا، ہاں، حد سے بہت تجاوز، زیادہ چیخنا چلانا بھی نہیں ہے، ہاں جی، اور بالکل آپ کی آواز ہی نہ آئے، جی جی۔ نہیں، جو ایک مناسب طریقہ ہے اس کے مطابق صحیح اس اللہ کے کو اور پکارا بھی جائے، یاد کیا جائے۔ ٹھیک، معنی ہو سکتے ہیں یہاں پر، لیکن ایک معنی میرا خیال ہے کہ یہ بھی صحیح یہاں پہ اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ صحیح، ہاں، ورنہ ظلم والا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جی، کسی مسئلے میں بھی حد سے گزر جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہاں پکارنے کے انداز میں بھی حد سے گزر جانا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کو، یعنی جب ایسا موقع ہو کہ اس کے اور بندے کے مابین جو ہے وہ ارتباط کا موقع ہے، تو وہ چپکے چپکے اور آہستگی کے ساتھ جو ہے اپنے اللہ کو پکارے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے سورہ اعراف میں ہی ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یہاں اور بھی زیادہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکم من الغافلین، اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ
جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ مفتی صاحب بہت ہی واضح طور پہ ایک تو یہ وہی بات کہ اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں آپ پکاریں، فی نفس کا تضرعاً یعنی زاری کی حالت میں، وخیفتاً یعنی آہستگی سے اور خفیہ، ودون الجہر من القول اور زیادہ بلند آواز سے نہیں، الفاظ کو بلند آواز میں یعنی استعمال نہ کریں، اور یہ کہا کہ دن رات اس طرح سے اپنے اللہ کو پکارو۔ تو ان آیات کریمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مناجات کے آداب جو ہے وہ پروردگار نے ہمیں سکھائے ہیں کہ کبھی خفیہ خفیہ، چپکے آہستہ آہستہ، اور کبھی تو بڑا لطف آتا ہے اس میں۔ یعنی یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جن پر جو لوگ اس طرح سے مناجات کرنے والے لوگ ہیں اور تضرع کرنے والے لوگ ہیں، بعض لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، بکائین کے نام سے مشہور ہیں۔ ہاں، کہ اللہ کے حضور کیسے روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تضرع کرتے ہیں۔ اپنے دور میں کئی بڑے اللہ کے اولیاء اور اللہ کے خاص بندے گزرے ہیں کہ اس کے حضور جو ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ وہ جو ان کی دعائے عرفہ ہے، تو کہتے ہیں اس طرح سے میدان عرفات میں وہ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور ایسے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارنا شروع کیا زاری کے ساتھ، اور ایسا تھا کہ جیسے ان کی دونوں آنکھوں سے یعنی مشقیں بہہ رہی تھی پانی کی، سبحان اللہ۔ یعنی ایسے وہ رو رہے تھے۔ تو یہ تضرع کی خاص کیفیت اور اللہ کے خاص محبوب بندوں کو جن کو اس کی قربت حاصل ہے، اور وہ اس کی خشیت، اس کی چونکہ کبریائی پر ان کی نظر ہے، تو اس لیے وہ اس کے بالکل نہایت ہی خشیت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے مولا علی کے بارے میں ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سائٹ ٹی وی سے اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے، ہم دوبارہ اسی پروگرام حکمت دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔